यजीद कोई काफर तो नहीं था, कलमा ना होता, ये नमाजें ना होती, ये अजानें ना होती, अगर बीबी ज़ैनब ना होती तो करबला ही खत्म हो जाती। करबला कौन बयान करता? 365 असल में है। जो नबी पाक ने जो चीज़ हराम की है वो हलाल है। करबला तो बाद में पड़ा ना, जब ये वाक़या हुआ। इससे पहले इसका नाम था दश्ते नैनवा। कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हमने मान लिया, यानी कि नबी के ख़ानदान से, जिसमें इमाम हुसैन है करे। वो तो ये कह रहा था खबीस, हक का साथ देने का नाम हुसैन है। पहला सफर ज़ैनब का है, सुनसान कर दो रास्ता। वालेकुम सलाम। मेरा नाम जी सैयद यहया हसनैन शाह, वल्द सैयद नूर हसनैन शाह, कौम सैयद सकना कटरा वली शाह। ये तो बहुत पुरानी है जी, ये तो हिंदुओं के टाइम भी, अंग्रेज़ों के टाइम से चल रही है। मोची दर्जे के जो है हिस्ट्री शिया, क्योंकि महल्ला शिया को आता है, अंदरून मोची गेट में महल्ला शिया को आता है एक, यानी कि सारा जो इलाका है वो शियों का था। ये घर है, लाहौर में घर है महल्ला शिया, आज़ादारी, अंदरून मोची गेट। तो यहाँ से ज़ियारतें निकलती हैं, यानी कि 10 मुहर्रम को निकलती है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब तो मेरा कम अज़ कम, अगर झूठ ना बुलाए तो 365 जगह पर इस वक्त मुहर्रम में मजलिसें हो रही हैं। 365 जगह पर, घर घर में मजलिस हो रही है, अंदरून शहर में। ये सर असल हिस्ट्री ये है कि मुगलिया ख़ानदान का एक सबसे पहला बादशाह हुआ है अमीर तैमूर, तैमूर लंग कहते थे उसको। वो जब हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने आया तो वो आके ठहरा अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान में जब वो ठहरा तो वहाँ मुहर्रम का चाँद निकल आया, और उसकी जो फ़ौज थी उसमें 85% शिया थे। तो उसने कहा कि चलो मेरे साथ जंग करो चल के। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया, हम 2 महीने कहीं नहीं जा सकते, हमने अपनी इबादत करनी है। उसने कहा कहाँ इबादत करनी है? उन्होंने कहा जहाँ हम रहते हैं वहाँ जाके इबादत करेंगे। उसने कहा तो आपने, अगर मैं आपको यहाँ कुछ बना दूँ तो आप यहाँ इबादत करेंगे? उन्होंने कहा इधर कर लेंगे। इस तरह ये जो बर सगीर में जो आया ना शिया मज़हब, ये उनकी वजह से आया। फिर वो जो शिया थे उन्होंने उधर ताज़िए भी निकाले, और अपना वो जो रसूम थी शियत की, मातम भी किए, ज़ंजीर ज़नी भी की, ये सब कुछ। अमीर तैमूर के ज़माने में मुगलिया का जो मुग़ल बादशाह का पहला जो जहाँ मुग़ल शुरू हुए हैं, वहाँ से ये शुरू हुआ, काबल से। नहीं, ये खाली गम का महीना तो नहीं है तो गम का, क्योंकि नबी पाक के नवासे, प्यारे नवासे, और नबी पाक का कुनबा जो कि सन 1 हिजरी में से लेकर और सन 50 हिजरी तक 50 सालों में सारा तबाह कर दिया मुसलमानों ने। कोई यजीद कोई काफर तो नहीं था, कलमा पढ़ता था, उसका बाप भी कलमा पढ़ता था, मगर वो मेरी नज़र में वो सिर्फ उन्होंने एक लबादा हो रहा हुआ था। को जो चीज़ यजीद का कौल ये था कि जो नबी पाक ने जो चीज़ हराम की है वो हलाल है, और जो हलाल है वो हराम है। इसलिए हमारे प्यारे इमाम मौला हुसैन को, बादशाह को, उनका ये अपने नाने का कौल पूरा करना पड़ा, और ये इतनी बड़ी कुर्बानी दी सिर्फ दीन को बचाने के लिए। ये शियत को नहीं उन्होंने बचाया, ये इस्लाम बचाया, अपने नाने का कलमा बचाया, अपने नाने का कौल बचाया कि ये ता क़यामत ये इस्लाम रहेगा और ये कुरान रहेगा। वो तो कुरान के ख़िलाफ़ हो गया था। वो कहता है ये कुरान इन्होंने खुद ही करा हुआ है, कोई नबी नहीं आया इनके घर में, कोई रसूल नहीं आया, कोई कलमा नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ये झूठ बोलते हैं, इन्होंने मन करते बातें बनाई। तो ये कुर्बानी है, इतनी बड़ी कुर्बानी है। और आप देखें कि उनके बड़ों
بھروں کی قربانی آج تک مسلمانوں کو یاد رہی ہے. وہ دمبا یاد ہے ان کو, اور وہ جو دمبے کی جگہ پہ اتنی بڑی قربانی کنورٹ کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے یہ اس کو ذبیح عظیم پر کنورٹ کر دیا. اگر وہ قربانی ہو جاتی تو کوئی مسلمان نہ رہتا دنیا میں. کس نے اپنے بیٹے کے گلے پہ خنجر پھیرنا تھا؟ کسی نے بھی نہیں پھیرنا تھا. اسلام ختم ہو جانا تھا. اسلام نے پھلنے پھولنے نہیں تھا, کوئی اور مذہب آ جاتا ہے اس کی جگہ پہ. تو اس لیے یہ بہت بڑی قربانی ہے, اور یہ صرف شیعت کے لیے نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے, یہ ساری دنیا کے لیے ہے. ساری دنیا جاتی ہے کربلا, کوئی شیعہ تو نہیں جاتے وہاں. وہاں سکھ جاتے ہیں, ہندو جاتے ہیں, عیسائی جاتے ہیں, یہودی جاتے ہیں, سب مذہب جاتے ہیں وہاں. وہاں جا کے وہ اپنے اپنے طریقے سے وہاں عبادت کرتے ہیں. یہ کوئی مسلمانوں کے لیے وقف تو نہیں ہے, اور شیعوں کے لیے بالکل وقف نہیں ہے. شیعہ تو ایک عقیدہ ہے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ پڑھو, وہ کہتے ہیں علی ولی اللہ نہیں ہے. لڑائی صرف علی ولی اللہ کی ہے, اور کوئی لڑائی نہیں. وہاں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی یزید کے خیمے میں, امام حسین کے خیمے میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی. نمازوں کا کوئی رولا نہیں تھا, روزے کا کوئی رولا نہیں تھا. رولا صرف تھا علی ولی اللہ کا. وہ علی ولی اللہ سے انکاری تھے. امام حسین علی ولی اللہ کے بیٹے تھے, تو اس لیے یہ لڑائی تھی ان کی. آپ کو جنگ کرنے تھوڑے آئے تھے. اگر جنگ کرنے آتے تو فوج لے کے آتے. 72 آدمیوں کے ساتھ انہوں نے 9 لاکھ کے ساتھ آ کے جنگ کرنی تھی. وہ چھوٹے چھوٹے بچے, اپنی بیویاں, اور یہ اپنے جوان بچے, سارا کچھ, سارا کنبہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو 72 تن, یہ 72 بھی غلط ہے, یہ 365 قربانی ہوئی ہیں. یہ 72 بھی صرف ایسے ہی طریقوں میں آ گئے ہیں 72 نام. 365 اصل میں ہے. میں نے آپ کو آگے بتایا کہ یہ نظریاتی انقلاب تھا کہ ایک جو نبی پاک نے ایک دین لے کے آئے تھے اس کو مسخ کر دیا گیا ہوتا 50 سالوں میں. وہ 50 سالوں میں اگر امام حسین نہ اٹھتے تو وہ تو دین تو ختم ہو گیا تھا. جنگ تو تھی نہیں, جنگ تو تھی نہیں. جنگ 72 کے ساتھ 9 لاکھ کی جنگ تو نہیں ہوتی نا. اگر جنگ ہوتی تو آپ فوج لے کے آتے. وہ تو مدینے سے نکلے 72 آدمی, تو 72 آدمی آ گیا, 72 آدمیوں سے 9 لاکھ فوج سے جنگ کرنے آئے تھے. جنگ خواتین کو ساتھ لا کے, بچوں کو ساتھ لا کے, جنگ تو نہیں ہوتی. جنگ تو نہیں ہوتی. جنگ تو ہوتی ہے فوجی کے ساتھ, فوجی لڑتا ہے. وہ نہیں چاہتے, وہ تنگ کر رہے تھے نا جی, وہ بیعت مانگ رہے تھے آپ سے. دیکھیے آپ میرے کلیگ ہیں, میں آپ کا باس ہوں, تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ باس تم مجھے بیعت دو. وہ جس کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے نواسے کو کہہ رہے ہیں میری بیعت کرو. کیوں؟ کلمہ پھر جا تو چھوڑ دو, کوئی اور کلمہ پڑھو. نہیں, وہ ساری کربلا ہی ہے. جگہ تو مخصوص ہے, وہ تھوڑا رقبہ ہے, کوئی اتنا بڑا کربلا نہیں تھا. میدان تو تھا, یہ بھی جگیر تھی. یہ جگیر علی اکبر ہے, کربلا کا اصل نام جگیر علی اکبر ہے. یہ آپ نے پیسے دے کے خریدی ہے بنی اسد سے. یہ جگہ یہ ان کی تھی. انہوں نے جب گئے ہیں آپ, وارد ہوئے اس کا دشت نینوا میں. یہ اس کا نام تھا دشت نینوا. کربلا تو بعد میں پڑا نا جب یہ واقعہ ہوا, اس سے پہلے اس کا نام تھا دشت نینوا. تو آپ نے کہا یہ کس کی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ قبیلہ بنو اسد کی جگہ ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بھروں کو لاؤ. وہ آئے تو انہوں نے جب پتہ کیا کہ یہ تو نواسہ رسول ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ویسے ہی دے دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں, میں کسی کی جگہ پر دفن نہیں ہونا چاہتا, میں یہ خود خریدوں گا اور اس کا نام جگیر علی اکبر ہوگا. یہ جگیر علی اکبر ہے. اب تو نام بدل کے کربلا پڑ گیا نا. اصل نام اس کا جو وہ ریٹرن ان کا بنی اسد اور امام حسین کا جو آپس میں ریٹرن معاہدہ ہوا, اس میں اس کا نام جگیر علی اکبر ہے. اہل بیت کی شان میں اتری ہیں بیٹا قرآن پاک. قرآن پاک ہے کیا؟ قرآن پاک وہ ہے کو نبی پاک اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی, اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک میں؟ قرآن پاک میں اللہ کیا کہا نبی کو کہہ رہا ہے؟ نبی پاک وہ وقت یاد کرو جب ہاتھیوں نے حملہ کیا,
سورہ فیل. اسی طرح یہ ساری آیتیں اور ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نبی پاک کو یاد کرا رہا ہے. یہ نبی اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوا ہے وہ قرآن ہے. اور جو واقعات ہوئے ہیں ان کے ساتھ نبی پاک کے ساتھ، یعنی کہ واقعہ معراج جیسے دوسرے اور واقعات ہیں، یہ واقعات ہی ہیں قرآن مجید. قرآن مجید کوئی ہم نے تو دیکھا نہیں، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا. نبی پاک نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. نبی پاک نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا. نبی پاک نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا. سارا کچھ نبی پاک نے چھپایا رکھا. بہشت انہوں نے کہا ہے، ہم نے مان لیا. دوزخ ہے، ہم نے مان لیا. فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا. دیکھے تو نہیں کسی نے آج تک فرشتے، کوئی چیز بھی آج تک نہیں دیکھی. اور دکھاتے وہ کیا رہے ہیں؟ اپنا کنبہ، اپنا خاندان. کبھی خم غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ من کن تم مولا فہذا علی مولا. کبھی اپنے نواسوں کو سجدے میں نواسے اوپر چڑھ گئے تو نماز لمبی کر دی. کبھی نواسوں کو لے کر عید والے دن اپنے کندھوں کے لے کے اوپر لے کے مدینے کے بازاروں میں پھرے. اور صحابہ نے کہا دیکھیں جی کیسی سواری ہے. انہوں نے کہا سواری نہ دیکھو، یہ دیکھو سوار کیسے ہیں. تو یہ واقعات ہیں. قرآن مجید جو ہے کوئی ٹھیک ہے قرآن ہے، مگر یہ واقعات نبی پاک کو دکھا رہا ہے. نبی پاک اس وقت بھی تھے جب یہ دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ خاندان یہ اور 14 معصومین اور نبی پاک اسی میں شامل ہیں. اللہ تھا اور یہ نور تھا، ایک نور. اللہ اس نور کو کئی پتہ نہیں کروڑوں سال یا پتہ نہیں اربوں سال دیکھتا رہا. پھر اس نے سوچا کہ یار ان کو میں خلق کروں. تو پھر یہ ساری کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. یہ فرشتے بعد میں بنے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنایا. اللہ تو ہر جگہ وہ کہتا ہے یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میں تو نہیں بول رہا نا. ابھی میری یہ آواز بند ہو جائے تو میں کیا کہوں گا؟ ڈیڈ باڈی. میرا نام بھی ختم ہو جائے گا، میرا سارا مقام ختم ہو جائے گا، میں کیا ہو جاؤں گا؟ ڈیڈ باڈی. اور یہ خدا بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا. اللہ بولتا ہے، کہتا میں تمہاری شاہ راہ کے زیادہ نزدیک ہوں. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں خدا کدھر ہے، ہم خدا کو پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. بھائی خدا تو تمہارے اندر ہے بھائی. خدا تو بول رہا ہے. وہ مانے نہ مانو، آپ اس کو مان لیتے ہیں یہ اپنا شیطان کو کہ شیطان ہے. رحمان کو نہیں مان رہے کہ رحمان بھی ہے. وہ شیطان تو اس نے خلق کیا. وہ کیوں رد ہوا؟ وہ تو فرشتہ تھا، فرشتوں کا سردار تھا، سبق دیتا تھا. اس نے بھی انکار کیا جب آدم کا پتلا بنایا اور آدم اس میں روح ڈالی، روح ان کی ڈالی نبی پاک کی. اس نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ نے میرے سامنے بنایا مٹی سے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، میں نے ان کو سجدہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا جاؤ پھر دفع ہو جاؤ، تم آج سے ابلیس ہو. تو یہ باتیں یہ بڑی گہری ہیں. کربلا کے میدان میں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر آپ مجھے بتا دیتے اللہ میاں کہ یہ جو انسان آپ بنا رہے ہیں یہ بھی امتحان دے گا تو میں اسی وقت سجدہ کر دیتا، میں کبھی شیطان نہ بنتا. ہونا تو سارا کا چاہیے بیٹا. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ امام حسین نے صرف شیعوں کے لیے قربانی نہیں دی، یہ اسلام کے لیے دی، اور بلکہ دنیا ساری کے لیے دی. بہن کا رشتہ کس نے بتایا، کس نے بچایا؟ امام حسین. بیٹی کا رشتہ کس نے بچایا؟ امام حسین. اس نے تو اپنی پھوپھی کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، کہتا جائز ہے. اپنی مترئی ماں کے ساتھ نکاح کیا یزید نے، اس نے کہا یہ جائز ہے، یہ ایسے نہیں نبی پاک نے منع کیا ہوا. میں نے پہلے کہا آپ کو کہ جو حرام چیزیں اس نے حلال کر دیں. شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، ڈانس دیکھتا تھا، یہ سب کچھ جو نبی پاک نے بند کیا ہوتا، اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، کرو. تاریخ بتاتی ہے اس میں 18 نام ہیں اہل بیت کے، بقایا صحابہ کے نام ہیں جو آپ کے ساتھ گئے تھے جو شہید ہوئے. 18 نام بنی ہاشم کے ہیں، یعنی کہ نبی کے خاندان سے، جس میں امام حسین ہیں، غازی شہنشاہ غازی باز علمدار ہیں، آپ کے
بیٹے ہیں شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی اصغر، آپ کا ایک بھتیجا ہے قاسم، امام حسن کا بیٹا، اور اسی طرح دوسرے یاون محمد آپ کے بھتیجے بھانجے ہیں، اسی طرح یہ آپ کے اور بھی بھتیجے ہیں، غازی شہنشاہ جی کے 4 بھائی اور بھی شہید ہوئے، تو اسی طرح یہ 18 بنتے ہیں میرے حساب سے، نبی پاک کے گھرانے سے تھے اور یا امام حسین کے علی مولا علی کے گھرانے سے تھے، بقایا جو تھے وہ صحاب تھے، اور جس میں ایک بہت برا صحابی تھا جو کہ رسول کے ٹائم کا تھا، اور رسول بشارت کر کے اس کو مرے تھے کہ تم نے کربلا میں شہید ہونا، اس کی عمر اس وقت 85 سال تھی۔ حبیب ابن ظاہر، وہ عینی شاہد ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو کربلا مٹ جاتی۔ کربلا بیان کون کرتا؟ آپ نے بازاروں میں خطبے دیے، وہ تو کہتا تھا یہ ایک باغی تھا میں نے اس کو مار دیا، اور اس کے میں نے بال بچے پر یہ دیکھو میں پھرا رہا ہوں ان کو بازاروں میں ذلیل کر رہا ہوں۔ نبی پاک کیا تھے؟ اگر نبی پاک اتنا طاقتور تھے تو یہ ان کو بچائیں۔ مولا مشکل کشا آپ کہتے ہیں، مشکل کشا ہے تو اس کی مشکل کشائی کریں، وہ تو یہ کہہ رہا تھا خبیث۔ اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو کربلا ہی ختم ہو جاتی۔ کربلا کون بیان کرتا؟ کوئی بھی نہیں۔ عزاداری بہت پرانی ہے بیٹا، یہ تو بی بی پاک نے شروع کی ہے۔ بی بی پاک کو جب رہائی ملی ہے ایک سال اور کچھ ماہ کے بعد زندان سے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو رہا کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں رہا ہو جاتی ہوں مگر مجھے یہاں ایک گھر چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ اس گھر میں کیا کریں گی؟ اس نے کہا میں اپنے بھائی پر جو تم نے ظلم کیے ہیں، مجھے اس کی جنازوں پر بھی رونے نہیں دیا، وہاں سے آپ ہمیں قید کر کے لے آئے ہیں۔ میں جو یہ شام کی عورتیں ہیں یا شام کے جو مرد ہیں جس پر تو گورنمنٹ کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، جن کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں، میں اپنا تعارف کرانا چاہتی ہوں، اپنے بھائی کا تعارف کرانی ہوں جس کو تو باغی کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ نبی کا بیٹا ہے۔ سورہ مبالہ میں آپ دیکھیں تو ابناکم کی جگہ پہ یہ نبی کا بیٹا بن کے گیا ہے۔ تو یہ آزاداری آج سے شروع نہیں ہوئی، یہ بی بی زینب کا صدقہ ہے جو اب تک چل رہی ہے۔ عقیدے کے مطابق کوئی تلوار سے ماتم کر رہا ہے، کوئی زنجیر سے ماتم کر رہا ہے، کوئی ہاتھ سے ماتم کر رہا ہے، کوئی کپڑے پہن کر کر رہا ہے، کوئی کپڑے اتار کے کر رہا ہے، یعنی کہ قمیض، کوئی آگ پہ ماتم کر کوئی رہا آگ ہے، پہ کر رہا ہے، کوئی آگ کھا رہا ہے، کوئی نیزے چبو رہا ہے، کوئی چھریاں مار رہا ہے سر میں، کوئی کچھ ایسے وقت جیسے جیسے علاقے وائز ان کی ہیں وہ ویسے یہ کر رہے ہیں۔ عشق ہے۔ وہ یہ عشق ہے۔ جیسے آپ کو اتنی سی سوئی چبو دیں تو کتنے دن آپ کو درد ہوتی ہے؟ یہ اتنے پٹ لگ جاتے ہیں، 2 منٹ کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عشق بھی ویسے کرنے والا عشق ہے، جب ان کو پتا چلا کہ رسول کو چوٹ لگی ہے تو اس کو یہ دندان ویس کرنی صاحب کو شہید ہوا ایک دانت۔ اگر آپ اتنا برا محسوس کرتے تو ویس کرنی کو دانت جب شہید کیے تو اس کو منع کرتے تھے رسول پاک کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے بدعت کی ہے، اس کو آپ کو نے منع تو نہیں کیا۔ پھر یہ جو ماتم آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں دکھاؤ، تو جنگ احد میں جب 70 شہید ہو کے جنازے ان کے مدینہ پاک میں واپس آئے، جن میں ایک جنازہ حضرت حمزہ کا بھی تھا جو کہ حضور کے چچا تھے، تو جب آپ واپس جنگ سے واپس آئے جنازے آگے ہوئے تھے تو مدینے میں ایک ماتم قدا بنا ہوا تھا۔ ماتم قدا کہتے ہیں کہ ماتم ہو رہا تھا، 70 جنازے جہاں ایک شہر میں آ جائیں گے تو وہاں ماتم ہی ہو گئے نا، ہر گھر میں ماتم ہو رہے تھے جہاں جنازہ پڑا تھا۔ تو آپ نے آ کر نا جب آپ صحابہ کے ساتھ آئے تو آپ نے کہا کہ کاش آج میرا حمزہ کا بھی کوئی ہوتا جو اس کے اوپر ماتم کرتا۔ تو وہ صحابہ نے سن لیا اور صحابہ واپس گئے اپنے اپنے گھروں کو، اور جا کے انہوں نے وہ بند کرا دیے جو ان کے گھروں میں ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا چلو رسول کے گھر کے باہر، اور جا کے تو حضرت حمزہ کا وہاں نوحہ بھی پڑھا گیا اور ماتم بھی ہوا۔ تو آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ آپ کے کہنے پر تو ہوا۔ علی ولی اللہ یا علی مدد، نبی پاک نے ناد علی میں بھی کہا ہے اللہ کے کہنے پہ، ناد علی مظہر اللہ جائب جدو کفن وائی کلہم من وغم من سے انجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، پکارا ہے، ہم بھی پکارتے ہیں، یا علی مدد کہہ دیتے ہیں، مگر یہ اس کے ساتھ السلام علیکم بھی کہنا چاہیے۔ ہم آگے سے کہتے ہیں اللہ علی کی مدد، ہم علی کو اللہ نہیں مانتے،
کیونکہ اللہ کو بچایا بھی علی نے ہے. علی کو ایک فرقہ اب بھی اللہ کہتا ہے, ان کا نظام وہ نصیری ہیں, ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں نہیں, وہ نصیری وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ اللہ کو علی کو اللہ مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, آپ جو مرضی ان کو کہی جائیں وہ نہیں مانیں گے. حضرت علی کا دور تھا اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اللہ ہیں, آپ نے اس کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد جب دیکھا کہ یہ قتل ہو گیا تو آپ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. اس نے کہا اب تو نہیں کہو گے؟ کہتا ہے پہلے تو مجھے کچھ تھا, پک ہو گیا کہ تو ہی اللہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے میں کل ہو اللہ احد, قرآن مجید کہہ رہا ہے, اور اللہ ہی کہہ رہا ہے نا. قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے, تو اللہ کے کلام میں کوئی مداخلت کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو جب حضرت علی نے شہید ہو کر بتایا کہ میں اللہ نہیں ہوں, نماز پڑھ کے بتایا کہ میں اللہ نہیں ہوں, میں کسی کے اگر سجدہ کر رہا ہوں تو وہ کوئی میری کوئی ذات اوپر ہے میرے اوپر. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا مولا آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, تو آپ نے کبھی اللہ دیکھا ہے؟ نے کہا ہاں, میں کسی اندیکھے خدا کی عبادت نہیں کرتا. کیا آپ نے کیسے دیکھا اس کو؟ ظاہری آنکھوں سے؟ انہوں نے کہا نہیں, میرے ہاتھ میں نے اس کو ایسے پہچانا کہ میری قوت ہے, اس سے میں کام کرنا چاہتا ہوں, وہ کام نہیں ہوتا. اس سے مجھے پتہ چلا کہ میرے اوپر بھی کوئی سپر پاور ہے جو وہ کام ہونے نہیں دیتی, وہ اللہ ہے. جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ حج کرو تو ایک حج کا ثواب ہے, اور اگر آپ امام پاک کی زیارت کریں گے کربلا کی جا کے 70 حجوں کا ثواب ہے. عشق ہی ہے, فرض نہیں ہے, عشق ہے. جیسے زنجیر مارتے ہیں عشق ہے, ماتم کرتے ہیں عشق ہے, رونا ہے عشق ہے, اسی طرح سجدہ بھی عشق ہے. وہ کوئی تعظیمی سجدہ ہے, وہ کوئی نعوذ باللہ کو خدا سمجھ کے تو ہم نہیں کرتے.